अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान रशीद हाज़िर खिदमत। आज मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह के शुक्र के साथ आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस खुशी की बुनियादी वजह अल्लाह ताला ने मेरे इदारों को बनाया है। यानी इस वक्त मैं फैसलाबाद में हूँ और आई मस्ट से थैंक यू टू FIA की कार्रवाई के नतीजे में आज हमें एक बार फिर से रब ताला का शुक्र अदा करने का मौका मिला है, क्योंकि मेरे सामने ये जो साहब बैठे हैं इनका नाम है मोहम्मद फ़हीम। इनके साथ हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। फ़हीम को बुनियादी तौर पर बर्मा में बेच दिया गया था। ये एक विजिट वीजे पर थाईलैंड जाता है वाया दुबई। थाईलैंड से इसको अगवा किया जाता है। अगवा करवाने वाला कोई और नहीं, अगवा करवाने वाले खुद इसके पाकिस्तानी भाई थे जो इसके एजेंट्स थे। एजेंट अहमद नाम बताया जा रहा है और उसका वालिद शाहिद और इनके साथी जो हैं, इन्होंने इसको यहां से एक विजिट वीजे की लालच पर, इसके बाप के जानने वाले थे और उसके साथ लालच दी, दाना फेंका, मछली ने दाना चुग लिया और जब दाना चुन कर मछली ने दाना निगला है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए में इनको इब्तदाई तौर पर थाईलैंड का चूरन बेचा गया था। और ये थाईलैंड जब पहुंचता है वहां अगवा हो जाता है। उसके बाद वापस आने के लिए 18 लाख रुपए इसको भत्ता देना पड़ता है अगवाकारों से अपनी जान बचाने के लिए। 18 लाख भत्ता भरा, 4 लाख पहले भरा, फिर $1000 भरा, फिर 1000 एक और करेंसी भरी। ऑलमोस्ट 28 से 30 लाख रुपए का नुकसान एक जानिब करवाया। फिर मार धाड़ तशद्दुद जो सहा वो लिटरली दिल हिला देने वाला है। फ़हीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। आज आपको अपने इदारों पर फख्र महसूस हो रहा है? बहुत सर। कितना? सर बयान नहीं कर सकता। अच्छा जी, चले, अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे। इधर आए। थैंक यू सर। ये देखें फ़हीम, पाकिस्तान से आप निकले, आपने जाना था थाईलैंड जी, विजिट वीजे पर। आपको भेजने वाला था अहमद जो आपका एजेंट था जी, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आप शिकार हुए। जी। पहले तो मैं चाहूंगा कि हमें अपनी हड़बीती भी सुनाएं, जगबीती भी सुनाएं और उसके बाद हमें यह भी बताएं कि आज का दिन जो है वो रोशन है। माशाल्लाह आपके मुल्जिमान दोनों पकड़े गए हैं, अहमद भी और शाहिद भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो लूटा हुआ माल है वो भी वापस आएगा। दे आर बिहाइंड द बार्स। और आज पिछली दफा जब हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था तो आपकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर उदासी थी, होपलेसनेस थी। आज आपके चेहरे पर चमक है, खुशी, और वो आपके अब्बा भी बैठे हुए हैं। आज तो उनकी दाढ़ी भी प्रॉपर बनी हुई माशाल्लाह और निखरे हुए लग रहे हैं। अच्छा जी, क्या हुआ, कैसे लूटे, कैसे फंसे भाई? पहले तो ये बताएं ताकि मेरे नाजरीन ये समझ सकें कि ये रेड फ्लैग्स हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर ये वाला साहब की शॉप है कटिंग वाली, हेयर फैशन की। अच्छा जी। तो वहाँ पे बार्बर की? जी जी। वो कस्टमर वगैरह आते हैं, तो उन्होंने, एक कस्टमर था, पापा ने कहा था कि मैं बच्चे को बाहर भेजना चाहता हूँ। हाँ। तो वहाँ पे एक कस्टमर ने बोला कि मेरे एक जानने वाले हैं, वो इस तरह उसका बेटा भी बाहर रह चुका है, लेकिन उसने ये नहीं था बताया कि वो बर्मा में गया हुआ है। अच्छा। तो यही बात बोली थी कि वो बाहर रहता है। तो मेरी पापा से बात हुई, पापा ने मुझे बुलाया, सारा कुछ बताया, ये वो। तो फिर मैंने उनसे मुलाकात की। बाप बेटी दोनों आए थे। आप घर के बड़े बेटे हैं? जी, मैं तो जब भी आए दोनों बाप बेटे ही आए हैं। इवन के दोनों बाप बेटे। ये अहमद और हाँ शाहिद, इनके साथ कोई बंदा वो साथ नहीं आया जब अमाउंट देनी थी और जब वीज़े वगैरह की बात चल रही थी। इन्होंने आपको बताया कि कहाँ भेजने, वर्क वीजा? इन्होंने जब मेरी बात हुई थी वो बर्मा की हुई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। इन्होंने आपको कहा था कि हम आपको बर्मा भेजेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने अब्बा जी से बात की, पापा को बोला, मैंने कहा मैंने बर्मा नहीं जाना, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, जिस दिन ये बात हुई मैंने हिस्ट्री निकाल के देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने ये पता भी नहीं था कि वहाँ पे क्या क्या होता है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था। ठीक है। तो मैंने मना कर दिया था। उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया कि भाई आपका क्या प्लान है? मैंने कहा भाई मुझे बर्मा नहीं जाना, अगर कोई अच्छी सी कंट्री है तो मुझे आप बता दो। तो इवन कि उसने मुझे फिर 2 से 3 दिन बाद कांटेक्ट किया, कहता है यार थाईलैंड में एक कंपनी है बहुत ही अच्छी, कॉल सेंटर है। ठीक है। तो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, $1300-1500 सैलरी है, और मंथली जो सी हैं वो 4 वीक हैं, लीव है, और बड़ी अच्छी कंपनी। 4-5 लाख रुपया बन जाएगा। जी जी, इसी तरह। तो फिर मैंने अब्बा जी से बात की, इन्होंने कहा कि मैं खुद बात करता हूँ। इन्होंने फिर बात वगैरह की, सारा कुछ हुआ तय, तकरीबन कोई 4 लाख के राउंड बोर्ड तय हो गया था। विजिट वीज़े पे था। तो उसने मुझे ये भी कहा था कि वीज़ा जो है वो कंपनी आगे करेगी।
آپ وزٹ ویزے پر جائیں گے, پھر کمپنی آپ کو وہاں پر لے لے گی اور آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کر دے گی. ہاں جی ایکسٹینڈ کر دے گی. اور کال سینٹر میں آپ نوکری کریں گے تھائی لینڈ میں؟ جی تھائی لینڈ. ٹھیک ہے جی, پھر کیا ہوا؟ تو پھر گھر والے سب راضی ہو گئے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں بھی کر لیتا ہوں. تو ایون کہ میں جب ریڈی ہو گیا, یہ میرا پروسیس تقریباً ود ان 7 days کے اندر ہوا. 7 دن. 5 دن میں ویزا لگا ہے, پورے پھنسے ہوئے ویزا لگا ہے. اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان ویزے ایک شرط پہ ملے گا, آپ کو امبیسی جانا پڑے گا انٹرویو کے لیے. میں امبیسی گیا انٹرویو کے لیے, انٹرویو کلیئر کیا تو اسی رات میرا پاسپورٹ ویزا لگ کے آ گیا تھا. جس دن میں امبیسی سے گھر آیا, میرے سے پہلے پاسپورٹ آ چکا تھا. اچھا ہاں, تو گھر والوں نے ریسیو کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ویزا لگ گیا. تو ٹکٹ کروائی ہے. ٹکٹ پہلی جو تھی وہ 6 اکتوبر کی تھی. یعنی آپ کو تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں نا ملا. آپ نے تو کہا کہ جناب ہفتے کے اندر منڈا گیا بات. کچھ بھی نہیں, نہ شاپنگ کی, اتنی بھی نہیں شاپنگ کی. وہی جو گھر میں کپڑے تھے وہی ساتھ لے گیا تھا. ایک جسٹ لگیج لیا تھا, وہ میرے پاس پہلے نہیں تھا. تو شاپنگ وغیرہ کی, سارا کچھ ہوا ہے. 6 اکتوبر کو یہ ٹکٹ کروائی ہے. ٹکٹ میری کینسل ہو گئی تھی. وہ FIA والوں نے نا تھوڑا سا ویزے میں ایشو آ رہا تھا یا ٹکٹ میں, کیونکہ ٹکٹ جو ریٹرن کی ٹکٹ تھی, آپ کو پتا ہے کہ ٹکٹ جو ان سے ریٹرن ہوتی ہے وزٹ ویزے پہ, وہ کوالالمپور کی تھی, ملیشیا کی. ملیشیا کا میرے پاس ویزا نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے آگے یعنی کہ الاؤ نہیں کیا. پھر میں واپس آ گیا تھا. پھر اس نے 3 دن بعد پھر میری ٹکٹ کروائی تھی ٹرانزیکشن فلائٹ, یہاں سے دبئی, ٹرانزٹ فلائٹ, یہاں سے دبئی سے تھائی لینڈ وایا دبئی, پتایا ایئرپورٹ. ہاں جی تھائی لینڈ. تو جب میں وہاں پہ لینڈ ہوا تو ایک ہوتی نا امیگریشن میں لمبی سی لائن لگی ہوتی ہے. انہوں نے پیچھے سے ہی کوئی آفیسر 2 آئے ہیں, انہوں نے بہت ہی برے طریقے سے مجھے بازو سے پکڑا. پہلے ان کو پتا تھا کہ بندہ سارا کچھ پتا تھا, سارا کچھ پتا تھا. ایون کہ ان کو یہ بھی پتا تھا لگج کس طرح کا, ایون کہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی داڑھی یا بال میں کس طرح کی کٹنگ ہے. ایئرپورٹ کی امیگریشن کاؤنٹر سے پہلے اغوا کیا. ہاں جی پہلے اغوا کری. اس طرح کا ٹارچر ہوتا. پھر آپ کو کوئی تقریباً کوئی 50 یا من کے قریب پتھر ہوتا ہے, وہ اٹھوا کے کھڑا کر دیتے ہیں سر پہ. 24 گھنٹے کھڑے ہونا, جتنی دیر تک آپ نے, انہوں نے نہیں کہنا, کیونکہ ورکنگ وہاں پہ. چائنیز کا معاف کیا؟ چائنیز کا معاف. یہ 24 آورس وہاں. برما کے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ برما کا ایک علاقہ ہے کیوت کھیت. کیوت کھیت, ہاں وہاں پہ یہ ریور ہے کیوت کھیت. یہ ریور کا نام ہے, دریا کا نام ہے. اس دریا کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر پہاڑ ہے, نیچے بیسمنٹ میں انہوں نے کھدائی کی ہوئی ہے, وہاں پہ کمپنیاں بنائی ہیں. یہ تقریباً 3 سے 4 ہزار کمپنی, اور فی کمپنی میں میرا خیال ہے 800-900 بچہ یا لڑکیاں کام کرنی. اس میں افریقن بھی ہیں, اس میں بنگلہ دیشی بھی ہیں, اس میں سری لنکن بھی ہیں, انڈین تھے. انڈین نے حملہ کر کے جن کے ان سے برما سے لڑ کے اپنے 90 آدمی نکال لیے تھے. انڈیا والوں نے اپنے پہلے ہی بندے ریکور کر لیے تھے جتنے بھی تھے. 90 کے راؤنڈ اباؤٹ ان کے. پاکستانی کتنے پھنسے؟ پاکستانی جب میں گیا تھا تب میں اکیلا ہی تھا. اور اس کے بعد جب میں آیا تھا 59 تھے, انکلیوڈ 3 فیمیلس. انکلیوڈ 3 فیمیلس. فیمیلس کی بیک جو آتی ہے نا, یہ ہپس وغیرہ یہ جلا دیتے ہیں اگر کام نہ کریں تو. کس چیز سے؟ یہ کوئی آگ وغیرہ پٹرول لگا کے آگ لگا دیتے ہیں یا کرنٹ لگا کے جلا دیتے ہیں. آپ کو بھی کرنٹ لگایا؟ بہت زیادہ. ابھی مجھے آپ نے بتایا کہ آپ وزن نہیں اٹھا سکتے. نہیں ابھی نہیں کچھ. میں 2-2.5 سال ہو گئے, میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتا, نہیں ہو رہا. جو بھی کرتا ہوں, کوئی ویٹ وغیرہ اٹھاتا ہوں تو باڈی پوری پینیبل ہو جاتی. انجیکشن لگا لیتا ہوں وہ درد کا. ڈاکٹرس کو میں نے چیک کروایا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جوس وغیرہ ریکمینڈ کیے ہیں, تو وہ ابھی خوراک میری چل رہی. ابھی اللہ نے کرم کیا, یہ شاہد اور احمد پکڑے گئے. آپ اب یہ کہانی بڑی مزیدار ہے. میری ٹیم سے رابطہ کیا FIA والوں نے. جی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس بندے سے ملوائیں. تو وی ور اوے, ہم دور تھے, تو ہم فوری آپ کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اس ٹائم نہیں تھے. وہ ظاہر اس کو ارینج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا کیونکہ کچھ مہینے گزر چکے ہوئے تھے. جی. تو بہرحال آپ کے ملزمان بھی پکڑے گئے, آپ تک بھی FIA آ گئی. کیا فیل کریں, اور یہ جو آپ کے SHO صاحب ہیں کیسا پایا؟ سر فرسٹ آف آل تو آپ کا شکریہ, اللہ کا شکریہ. تو آپ نے قیمتی وقت نکال کے اس ٹائم میرا انٹرویو کیا تھا, اور اس کے بعد جتنی تعریف کروں SHO صاحب اجمل صاحب کی, انہوں نے جو یہ ایکشن لیا ہے وہ دل کی داغ رہیں گے. ابھی ہم یہ ڈائریکٹر صاحب کو بھی ریکارڈ کریں گے جی, FIA کے.
اور میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی FIA میں آج خوشی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ڈن سم تھنگ, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا, ان کے روٹین کا کام ہے. ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے شاہد سے اور احمد سے؟ ہاں جی, آمنا سامنا ہوا ہے. کتنے عرصے بعد؟ پیسے پکڑانے کے بعد؟ 2.5 سال بعد, 2.5-3 سال بعد. جب سے گیا ہوں اس کے بعد میں نے احمد کو نہیں دیکھا, نہ اس کے والد کو دیکھا, کیونکہ وہ جس دن میری فلائٹ بیک کی تھی نا, جب میں نے پاکستان آنا تھا, اس سے 1 دن پہلے وہ کمبوڈیا چلا گیا. اب کیا کہتا ہے؟ ابھی کچھ بولتے ہی نہیں. مان گیا ہر چیز. مانتے کتنے لوگوں کو اس نے اس طرح نقصان پہنچایا؟ جو ریکارڈز وغیرہ نکلے ہیں SHO صاحب اجمل حسین صاحب نے نکالے ہیں, وہ تو میرا خیال ہے 250+ ہے. 250 سے زیادہ لوگوں کو؟ ہاں جی, اس نے کمبوڈیا بھیجا. ہیومن ٹریفک؟ ہاں جی, اور ایون کہ یہ باپ بیٹا ہی انکلیوڈ اس سارے کیس میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ساتھ فہیم موجود تھا جی, اور فہیم نے بہت ساری باتیں, اس کی کم باتوں کو زیادہ باتیں سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس کی کم باتوں کو زیادہ باتیں سمجھیں. اور میں ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ نہ بلک نہ بخارا چھجے نہ چبارا. آپ کا گھر, آپ کا خاندان, آپ کا قبیلہ لکھانا ہے. آپ کے پاس اچھے آئے خواب دیکھیں, ضرور دیکھیں, لیکن انفیئر مینز کا استعمال نہ کریں, بیکاز کوئی خواب, کوئی دنیا کی آسائش آپ کی جان سے بڑی نہیں ہے, بیکاز اٹ میٹر. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر FIA سکندر حیات صاحب موجود ہیں, اور آئی بلیو دے آر دا ہیروز. دا ریزن از کہ یہ لوٹے ہاروں کے لیے مسیحا بن کر اپنی ذمہ داری کا دفاع ادا کرتے ہیں, اگر کوئی کرنا چاہے تو. اچھی چیز یہ ہے کہ پچھلی بریک میں جن صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, یہ اکیلے نہیں, جیسے بے تحاشا لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا, ان کی داد رسی کے لیے بات کی, ان کی بپتا, تکلیف, درد اپنے ذمہ دار اداروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیروز سے ملوایا, جن ہیروز نے ان کے آنسو پونچھنے, ان کی تکلیف کے مداوے, اب وہ زخم کو تو انڈو تو نہیں کر سکتے, لیکن اس پر مرہم لگانے کا کام کر سکتے ہیں. تو he and his team is there once again, کہ انہوں نے ان بدبختوں کو, جنہوں نے ان معصوم پاکستانیوں کو صرف روشن مستقبل کا خواب دکھا کر لوٹا تھا, یہ ان کو گھٹنوں پر لے کر آئے ہیں. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام جی, تھینک یو فار کمنگ. مزاج بخیر, صحت اچھی سر؟ شکر اللہ کا. سر, کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک تکلیف جس کی ہیٹ ڈائریکٹلی میں اور آپ فیل بھی نہیں کر سکتے, ان لوگوں کے لیے سٹینڈ لینا, ان لوگوں کے لیے معاونت کا کام کرنا, اور بالخصوص اس مافیا کو ہاتھ ڈالنا جو ایک کے بعد دوسرا, 5واں 10واں 20واں 50واں لوگ جوک اندر جوک جا کر پیسے دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے بھی لے جاؤ, اے بھی لے جاؤ, اے بھی لے جاؤ. اس کیس کے حوالے سے اگر بات کریں, یہ کون ہے بدبخت شخص, اس نے کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ بس یہ اس طرح کے لوگ اور بھی ہیں اس معاشرے میں, ظاہر ہے ہر جگہ پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ اس ملک کے قانون کو اور آئین کو اور قانون کو اور رولز کو توڑ کے اپنا کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح پھر ہمارا بھی کام یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ کے ممبر کے حوالے سے اور بینگ پارٹ آف دا یونیفارم فورس, کہ ہم جو بھی بندہ لا بریک کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں, اور اس میں جو بھی لیگل ایکشن ود ان لا, ایمبٹ آف لا, جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر دیں. اور اس میں بھی ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے جو ہی ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے تو ہم نے اس پہ اپنی جو مزید اس کو امپروو کیا ہے انفارمیشن کو, اور پھر جو ہی ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے ریڈ کیا ہے. پاکستان سے تھائی لینڈ, تھائی لینڈ سے کمبوڈیا, کمبوڈیا سے برما, اور برما سے بھتا دے کر واپس پاکستان آنا. سر, لوگوں کی پوری زندگی کی جمع پونجیاں چلی جاتی ہیں, ایک نئی جنریشن مقروض ہو جاتی ہے. کہاں مات کھا رہے ہیں؟ لالچ ہے, ہوس ہے, ہرس ہے, کیا ہے؟ یہ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ لالچ اور ہرس میں ہم ایک اس کی ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو خواب نہیں دیکھنے چاہیے, خواب ضرور دیکھنے چاہیے کیونکہ وہ ضروری ہیں, لیکن اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے, بلکہ
جو لیگل طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ قانونی طریقے سے بھی سارے کام کر سکتے ہیں, آپ غیر قانونی طریقہ چھوڑ کے قانونی طریقہ اپنائیں, اور اس میں ظاہر ہے آپ سیف بھی ہیں اور آپ کا فیوچر بھی سیف ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شاید باہر بھی ہوگا, لیکن ہمارے اپنے ملک کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. ظاہر ہے ہمارے ماشاءاللہ کافی ایکسپیکٹریٹس پاکستان سے جو باہر ہیں وہ لوگ, پاکستانی کمیونٹی جو ہے ماشاءاللہ وہ اسپیشلی یورپ میں بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے, اور باقی جگہوں پہ بھی لوگ اچھے ہمارے اسٹیبلشڈ ہیں. اچھی بات ہے, وہ بڑا ذریعہ مبادلہ بھیجتے ہیں ہمیں. پاکستان میں بھی ان کی اچھی اسٹیبلشمنٹ ہے, گھر اچھے ہیں, گاڑیاں اچھی ہیں. تو چونکہ یہاں پہ بھی ہر قسم کے لوگ ہیں, امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں. وہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کی ایک وہ ہے, ایک فرق جو ہے, اس میں پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, اس پہلے کچھ عرصے پہلے تک وہ کچھ نہیں تھا, اب وہ دیکھا ہے تو اس کے بڑے بڑے گھر بنگلے بن گئے ہیں, ساتھ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, تو یہ چیز اس کو فیسینیٹ کرتی ہے, اور اس کے لیے وہ بیچارہ وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ یہاں باہر بہت اچھے حالات ہیں اور ہمیں فوراً اور ہر چیز چھوڑ دینی چاہیے, اس طرف نکلنا چاہیے. I have met number of families جنہوں نے اپنے بچے گنوائے, خاص طور پہ ڈنکی کے چکر میں, ہیومن ٹریفکنگ کے معاملے میں, اللیگلی پاکستان سے باہر جانے کے معاملے میں. میں جب ان علاقوں میں جاتا ہوں تو پوری آبادی, آپ گجرات کا علاقہ دیکھ لیں, آپ اس بیلٹ پر آگے جیلم تک چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہاں پر بھی شاید اس سے ملتے جلتے ہی حالات ہوں گے. پرابلم ہے کہ پوری آبادی میں سے نمبر آف ینگسٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں, اور وہاں سے وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کو, اور فیملیز ویل آف ہیں. تو جب ان کو دیکھتے ہوئے دائیں بائیں ہمسائے کا بچہ, تائے کا بچہ, چاچے کا بچہ, ماموں کا بچہ, پھپھو کا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ پنجابی کہتے ہیں کہ سب کچھ پھونک دو, مینو باہر بھیجو اور میں باہر جا کر گیم چینجر ہو جاؤں گا. میں فیملی سے میں نے ڈسکس بھی کیا کئی جگہوں پر جن کے بچے زندہ آ گئے کہ بھائی کیوں یہ رسک لیتے ہو, تو وہ نوجوان خاص طور پر یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مر ہی جائیں گے نا, بچ گئے تو فیملی کو بچا لیں گے, لیکن جب پھنس جاتے ہیں تو فیملی ہوا میں, اذیت تکلیف. کیا کہنا چاہیں گے ان فیملیز کے لیے, ان لوگوں کے لیے؟ ہاں, میں بس ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, پھر میں نے وہ بات ریپیٹ کروں گا کہ خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ایک بندہ امپروو کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے, اس کے قانونی طریقے ہیں. اب اس میں جو لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ اگر بچے کو باہر بھیجنا ہے تو 3-4 ریڈ فلیگز ہیں, وہ ان کو ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے. مثال کے طور پہ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ جس ایجنٹ کے پاس وہ جا رہے ہیں, یہ جو بھی بندہ جو کام کر رہا ہے, جو ان کو ایک لیور کر رہا ہے, کنسلٹنسی دے رہا ہے, یا جو بھی اس کا کیس جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے, کیا وہ لیگلی الاؤڈ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے پہلے تو اس سے لائسنس چیک کریں. ٹھیک ہے, جو ہمارے بیورو آف امیگریشن جو ہے وہ لائسنس, اس کے لائسنس کے تحت یہ لوگ ورک ویزا کا کاروبار کر سکتے ہیں. کیا اس کے پاس لائسنس ہے؟ اگر تو اس کے پاس لائسنس ہوگا تو موسٹ لائکلی اس کے آفس میں وہ موجود آویزہ بھی ہوگا. اگر نہیں بھی ہے, فرض کیا, ایون دین آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی اماؤنٹ انویسٹ کرنی ہے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جہاں پہ پیسہ لگا رہے ہیں یو شوڈ بی شیور کہ وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے, کوئی فراڈ تو نہیں میرے ساتھ ہو رہا. تو جو گورنمنٹ لائسنس بندہ ہے وہ کم از کم آپ کو ایک حد تک, کافی حد تک شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے 2 نمبر نہیں کرے گا. یہ آپ نے پہلا ریڈ فلیگ بتایا. اب اس ریڈ فلیگ میں ایک پرابلم ہے سر, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ہمارا سوشل ڈائلیما ہے کہ وہ جو بیٹا ابھی تازہ جوان ہوا ہوتا ہے اور اس کو باپ ایسے لگ رہا ہوتا ہے, ماں ایسے لگ رہی ہوتی کہ ابا تھانوں کی پتہ, وہ باپ اس کنسلٹنٹ کے دفتر میں جا کر اس پہلے ریڈ فلیگ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرے گا تو بیٹا پہلی بات یہ کہتا ہے کہ ابا جی تمہیں کیا سنت سے بولنا نہیں, اچھا ساڑا کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ مرتا کیا نہ کرتا, باپ کیا کرتا. اچھا, اگلی بات, ایک تو لائسنس والی بات ہو گئی,
اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ کرے گا کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن کے بیونڈ آپ کو کوئی جاب آفر کرے گا، آپ کی صلاحیت سے زیادہ مطلب جس بات کے آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں وہ چیز آپ کو آفر کرے گا. آپ کو ایگزیکٹو جاب آفر کر رہا ہے، آپ تو بھائی میٹرک بھی نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ فراڈ ہے. ایک بندہ ہے وہ الیکٹریشین کا کام جانتا ہی نہیں ہے، وہ کہے گا میں بڑے زبردست قسم کی تمہیں جاب لے کر دیتا ہوں. جھوٹ ہے، فراڈ ہے. بغیر ڈرائیونگ جاننے کے، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے ڈرائیور کے ویزے پر بھیجنا فراڈ ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی بات ہے وہ کہ آپ سے چیزیں وہ سیکریٹ رکھے گا، چھپائے گا. آپ سے ہو سکتا ہے وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ چھپائے، وہ آپ کی پروسیسنگ کا طریقہ چھپائے گا، کس پروسیس میں آپ کا کیس ہے وہ چھپائے گا، کب آپ کو ویزا ملے گا یہ چھپائے گا، آپ نے جانا کیسے یہ چھپائے گا، آپ کس راستے سے جائیں گے یہ بھی چھپائے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی چیز مطلب اس کی پوری جو ٹرانزیکشن ہے دیٹ از بیسڈ آن سسپیشس اینڈ سیکریسی. تو وہ ہر چیز میں اس کی اس کو چونکہ وہ فراڈ کر رہا ہے پردہ رکھے گا. جو جینون کام کرنے والا بندہ ہے وہ آپ کے بالکل سیدھی بات کرے گا، آپ کو ایکچوئل سچویشن جو ہے وہ شروع سے کلیئر رکھے گا. ان کمپیریزن جو فراڈ کرنے والا ہے وہ ہر چیز کو چھپائے گا، ہر چیز میں چونکہ اس نے کوئی نہ کوئی اپنے چیز رکھی ہوتی ہے لیئر میں، تو وہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتا. پھر ایک اور ہے، لیٹر آن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جب موو کر رہے ہوں تو آپ کا کسی سٹیج پہ پاسپورٹ بھی لے لے. ٹھیک ہے. تو یہ خیر یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جب آپ رستے میں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک آپ کو اس دوران بھی ایک یہ ریڈ فلیگ ہے، انڈیکیشن ملنی چاہیے کہ بھائی یہ بندہ تو میرے سے پاسپورٹ نہیں لے سکتا. پاسپورٹ تو کوئی بندہ بھی آپ سے نہیں لے سکتا. آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ تو آپ کی ذاتی ایک ملکیت ہے. تو وہ اور آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے پاسپورٹ لے لے تو وہ نہیں لے سکتا. اگر وہ لے رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے تو یہ ریڈ فلیگ ہے. رستے میں پیسے آپ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اگین. یہ ساری چیزیں اگر اس سٹیج پہ جس سٹیج پہ بھی آپ کو پتہ چلے ان چیزوں کا تو آپ فوراً پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. اچھا، اب یہ جو فہیم صاحب ہیں ان کا کیس بہت ڈیفرنٹ کیس تھا. دا ریزن واز کہ فہیم صاحب جو ہے وہ یہاں سے ٹریپ ہوتے ہیں پاکستان سے ٹریپ ہونے کے بعد ان کو باقاعدہ تھائی لینڈ لے کر لے جایا جاتا ہے. وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از گوئنگ فائن، مجھے تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ گاڑی لینے آئی ہے، بندہ لینے آیا ہے، اور اس کے بعد مجھے ایک کے بعد دوسرا سٹیپ، دوسرے کے بعد تیسرا سٹیپ، اور مجھے مکمل اکرام کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیسہ میرے والد سے میں نے بھروایا ہے اس پیسے کی چمک یہ ہے کہ مجھے اب یہاں پر وہ جو گولڈن ٹرائنگل معروف ہے وہاں پہنچایا جا رہا ہے. اور لیکن ایونچولی کہانی یہ آتی ہے کہ پتہ چلا کہ جناب پھنس گئی جان شکنجے اندر، کون چھڑائے ہوں. تو نکلتے اپنی فیملی سے رابطہ ہوا. اس کے بعد پھر 17-18 لاکھ روپے اور بھتے کے طور پر، رشوت کے طور پر دینا پڑا. تو ایف آئی اے کہ یہ وہ ہیروز ہیں جی جنہوں نے اس تمام تر نیکسس کو بریک کیا ہے. احمد اور شاہد ان دونوں کو یہ بیہائنڈ دا بارز لے کر آئے ہیں. سر ڈنکی کی طرف آ جاتے ہیں. سر یہ ڈنکی نام کی بلا، پاکستانی کبھی ڈوب کر مر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سچویشن میں جا رہے ہوتے ہیں، پھر گورنمنٹ کے لیے اور آپ کی نیشنل ریپیوٹ جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوتی ہے. پھر ان فیملیز کو جنہوں نے بیسیکلی، پارڈن مائی ورڈز اگر کسی کو برا لگے تو آپ بھی معاف کیجیے گا، جن کی وجہ سے ہمیں وہ عالمی سطح پر بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے، ہم انہی کو وکٹمز کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ they chose it for themselves and their families and for their nation. یہ جو ڈنکی کا معاملہ ہے، اس کو چلانے والے جو گروپس ہیں، سر ایف آئی اے ان کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ تو ہر آئے دن بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. جی اچھا، یہ جو اپنی بات کی یہ بڑا ویسے سیریس مسئلہ ہے، اور اس میں ہم 2-3 لیول پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو پرویکٹیو اپروچ ہے کہ جیسے کسی بندے کا ہمیں پتہ چلا
کہ اس نے کوئی بندہ اس طرح کی ایلیگل بزنس میں انوالوڈ ہے، ویزا فراڈ میں، ہیومن ٹریفکنگ میں یا ہیومن اسمگلنگ میں، تو ہم پرویکٹیولی اس کو ریڈ کر کے، اگر ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے تو ہم ڈائریکٹ ریڈ کر کے بھی اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں اور اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں اور فردر اس کو انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کس لیول کی انفارمیشن کو کریڈیبل انفارمیشن سمجھا جائے گا؟ مثال کے طور پر میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے اینڈ آئی کیم ٹو یو. نہیں، وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. ابھی میں جنرل ایک انفارمیشن کہہ رہا ہوں، ٹھیک، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مثلاً رائٹ لیفٹ سے سنا کہ وہ وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، اس طرح کا کوئی چیز ہے، یا خود دیکھی، کوئی آبزرو کی کسی افسر نے یا کسی طریقے سے اس کو انفارمیشن ملی، ناٹ تھرو کمپلیننٹ، کسی سورس انفارمیشن، ہاں، تو وہ اس کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈ نمبر ہے وہ جو جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپلیننٹ ہمارے پاس آتا ہے، اس کو ہم کمپلینٹ درج کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں اور پھر اس کو ایف آئی آر میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ سیکنڈ نمبر کے وہ ہو گیا کیٹیگری. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو تھرڈ جو ہمارا ایکشن ہے وہ امیگریشن پہ ہے. ہم جب امیگریشن پہ لوگ جاتے ہیں تو اس کو ہم پھر ایویلیویٹ کرتے ہیں. درست ہے. اس کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہیں، کون سے کس جگہ پہ وہ جا رہا ہے، جانے کا مقصد کیا ہے، کیا جانے کا مقصد لیگل ہے، یا کوئی سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے موبائل بھی چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آج کل اس کو زیادہ پریکٹس کیا جا رہا ہے، وہ جو ایئرپورٹ سے لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جی وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جی وہ لوگ پھر اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم تو وہ ایک خاص ہمارے ایف آئی ہیڈ کوارٹرز میں ایک ریسنٹلی ایک یونٹ اسٹیبلش ہوا ہے، رسک انالیسس یونٹ. ٹھیک ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ آپ جو بھی یہاں سے موومنٹ ہو رہی ہے آؤٹ آف کنٹری، اس کے ٹرینڈز مانیٹر کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو اس کو انفارمیشن آتی ہے، مثلا کسی پولیس نے کہیں پہ ہمارے جو امیگرینٹس ہیں ان کو دے کم اکراس پاکستانی جو ایلیگلی وہاں پہ گئے ہیں، تو وہ پولیس اگر کوئی ان کو ملتی ہے یا ان سے کوئی پوچھ گچھ کرتی ہے یا کس طریقے سے بھی ان کو ٹریس کرتی ہے، جو بھی ہے وہ انفارمیشن بھی ان کے پاس آتی ہے. تو ان کے پاس ایک اس کو ایویلیویٹ کرنے کا ایک یونٹ بنا ہوا ہے جو آپ کو کچھ گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. گائیڈ لائنز میں مختلف کرائٹیریا بنا ہوا ہے جو جس کے بیس پہ ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں. ہمارے اپنے پاس بھی وہ ریپلیکیٹ ہوا ہے زون میں بھی، اور زون میں بلکہ وہ اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا اس یونٹ کو. تو ہمارے پاس بھی ایک چھوٹا سا یونٹ بنا ہوا ہے جو ہم ڈیلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں موومنٹ ایئرپورٹ سے جو باہر لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں. پھر ڈاکومنٹس کو اور اندازہ ہو جاتا ہے، ایک چونکہ ڈیلی آپ یہ کام کر رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کون بندہ جو ہے وہ جینون ٹریولر ہے اور کس کے پیچھے کوئی عزائم کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی تھوڑی تعداد ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نمبر آف پیسنجرز ڈپارٹنگ آن ڈیلی بیسس وہ تو بہت زیادہ ہے نا، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ہی کم تعداد ہوتی ہے ان کی. اور وہ بالکل میں کہوں گا کہ وہ 1% بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ٹوٹل پیسنجر. ہاں جی. تو ان میں سے کچھ زیادہ تر کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں، یا کئیوں کی وہ چیز پوری ہے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، یا وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ ایک جو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، اب میں یہ نہیں مطلب ہے کہ اس کی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سسپیشیس ہے یا اس کے پیچھے کوئی اس کا پرپز کوئی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اس فیصل آباد زون کی اگر بات کی جائے تو میرے خیال سے یہ صاحبال تک جاتا ہے. جی اس میں ایکچولی 3 ڈویژن ہیں جو جس کو ریونیو ڈویژن اب کہتے ہیں، یا اس میں ایک صاحبال ہے اور فیصل آباد ہے اور سرگودا ہے. ٹھیک ہے.
ہمارے فی الحال آفس جو ہے وہ سرگودا میں ایک ہے جو سرگودا پورے ڈویژن کو ڈیل کرتا ہے. فیصل آباد ڈویژن جو ہے وہ فیصل آباد کے علاوہ ساہیوال ڈویژن کو بھی ڈیل کرتا ہے. درست ہے. ایک اور ہمارا آفس جو ہے وہ پروسیجر اس میں ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کی ہونے والی ہے, آلموسٹ وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے, بس تھوڑا ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس اس کے رہتے ہیں, تو وہ ساہیوال میں بھی انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جائے گا. سب سے بڑا پرابلم اس زون میں جو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے, کس قسم کی کمپلینٹس ایف آئی اے کو زیادہ مل رہی ہیں؟ کیا سائبر کرائم کی کمپلینٹس زیادہ ہیں یا یہ ویزوں کے مسائل ہیں؟ کیا پرابلم زیادہ کیا؟ ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو سائبر کرائم ہے اب یہ ایف آئی اے سے اس علیحدہ ہو گئے. اب آپ کا قطعی کوئی لینا دینا نہیں, اب ہمارے پاس فرض ہے کیونکہ آ جاتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہمارا حصہ رہے ہیں, تو جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں ان کے پاس این سی سی آئی اے کو. ٹھیک ہے. وہ بھی یہاں کا جو آفس ہے فیصل آباد والا وہ تینوں ڈویژنس کو ڈیل کر رہا ہے. اچھا, ایک بڑا پرابلم ہے کہ ایف آئی اے کی ریچ آلریڈی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی. این سی سی آئی اے کی ریچ, چلے یہ تو اب یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے, لیکن ہاں جی وہ بالکل ان کی ریچ بہت کم ہے. ظاہر ہے وہ بھی ایک نئی آرگنائزیشن بنتی ہے تو اس کا تھوڑا سا ایکسپینشن وہ ٹائم لیتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس زون کا ابھی جو اگر اس حساب سے تو بات کریں تو وہ یہی ہے, ویزا فراڈ, ہیومن اسمگلنگ, ہیومن ٹریفکنگ, اس کے کیس ہمارے پاس سب سے زیادہ آتے ہیں. بڑے اوور ویمنگلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ایف آئی اے میں جو کمپلینٹ چلی گئی وہ جو بدرنگ خط ہوتا ہے نا وہ والا حساب ہو جاتا ہے کہ جس کا پتہ نہیں بھیجا کس نے, آئی کہاں سے, یعنی آپ وہ پھینک دیں ادھر اور بھول جائیں. تو اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں لوگوں کو جو جنرل ایکسپیرینس ہے نا, جو جنرل لوگوں کی آبزرویشن ہے وہ ہے پولیس کے متعلق. ٹھیک ہے. اب دیکھیں پولیس کی ورکنگ ڈفرینٹ ہے. پولیس میں آپ جاتے ہیں ایس ایچ او کے پاس, ایس ایچ او فوراً آپ کا پرچہ درج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پروسیجر ڈفرینٹ ہے. آپ نے پہلے انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ نہیں, ہمارا پہلا چھوٹی جو سٹیج ہے وہ ہے ویریفیکیشن. ٹھیک ہے. آئے گا ایک اپلیکیشن, وہ اگر پرسنل لے کر آتا ہے اس سے ہم ویریفائی کر لیں گے, وہ چھوٹی سی سٹیج ہے. میں کہوں گا بڑی جو ہماری سٹیج ہے وہ انکوائری سٹیج ہے. ٹھیک ہے. انکوائری میں چونکہ میکسیمم ایویڈنس جو ہے وہ انکوائری کے پروسیجر میں پروسیس میں ہم کلیکٹ کرتے ہیں. یہ چھننی جو ہے اس میں یا پاس آن ہونا ہے یا یہیں سے. بالکل. ٹھیک ہے. تو ہماری جو ایف آئی آر ہیں وہ اس انکوائری کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب پولیس میں انکوائری انویسٹیگیشن ایف آئی آر کے بعد ہوتی ہے آپ کی, پہلے انکوائری ہوگی پھر ایف آئی آر. ٹھیک ہے. تو ہماری جو ایف آئی آر ہے وہ اگر بڑا کوئی اسپیشل ریزن نہ ہو تو ہماری ایف آئی آر ایک چونکہ سفٹ سے گزر کے آتی ہے, ایک مطلب اس کو چھننی لگ جاتی ہے تو وہ جینوئن ایف آئی آر ہی ہوتی ہے. ایف آئی اے کی ایف آئی آر سے اللہ پناہ عطا فرمائے. تو وہ اب اس سٹیج پہ جاتے جاتے کچھ تھوڑے سے پرابلمز, آپ کی بات صحیح ہے, وہ ایک پروسیس ہے. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اسپیشلی اگر ہم اس ویزا فراڈ یا ہیومن ٹریفکنگ یا اس کی بات کریں تو وہ ایک پروسیس سے گزر کے وہ ایکچولی جو وکٹم ہے وہ تھوڑا سا ٹائر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایف آئی اے میں آنے سے پہلے وہ ایک ہو سکتا ہے سال یا 2 سال وہ دائیں بائیں پھرتے نہیں وہ اس کو جو جس ایجنٹ کے پیچھے گھومتا رہا ہوگا ترلے ملتے کہ بھائی میں نے پیسے دے دیے ہیں, بھائی تم یا تو مجھے پیسے واپس کر دو یا مجھے باہر بھیج دو. وہ 2-3 سال تو اسی چکر میں بیچارہ پس جاتا ہے. پھر وہ ایف آئی اے کے پاس آتا ہے. پروسیجر تو ظاہر ہے اس کا ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ پھر تھوڑا سا اس حوالے سے لوگ وہ ہو جاتے ہیں, لیکن ان دی اینڈ ان کو جنرلی داد رسی ہو جاتی ہے. جو جڑا رہتا ہے وہ پھر منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس کے اندر آئی ایم ریئلی آنرڈ فار یور کائنڈ ٹائم, اور جو ایفرٹ آپ نے کی, آئی مسٹ سے تھینک یو ٹو یو اینڈ یور ٹیم, بیکاز یو پیپل آر دیئر ایز ہیروز آف دا سوسائٹی. جو کہتے ہیں رلے خاندانوں کو ان کے مسائل, ان کی اذیتیں, تکالیف جو انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں, اگر ان میں کوئی داد رسی کا کام کر رہا ہے, ان کی آنسو پوچھنے کا کام کر رہا ہے, تو دے مسٹ بی اپریشیٹڈ. اللہ ان کو تقویت دے. اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے
کہ اگر آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کی بہن، آپ کا پیارا، آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کا دوست آپ سے 5,000 روپیہ مانگے گا تو میرے خیال سے 5 دفعہ نہیں، آپ 5,000 دفعہ سوچیں گے. لیکن وہیں اگر کوئی ایجنٹ آپ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے گا تو آپ بغیر سوچے پکڑا دیں گے. اس کو لالچ کہتے ہیں اور اس سے بچیں. السلام علیکم.